अच्छा अब्बास अली शाह साहब बैठे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। ये साडा भरा है जी अब्बास अली शाह साहब, तो साडा वीर है, साडा यार है, इन्हों का घर मेरा अपना घर है। या वो सही कह मैंने सोचा शाह साहब चले गए चूँकि वो बजवात ने ना, तो मैं क्या भावें वो मोदी नूं निबड़न गए ने। आज मैं आख्या है, आज मैं एक जगह हाज़री दे के आया हूँ, मैं उत्थे आख्या है, मैं क्या कल दी रात मैं इत्थे है नहीं सी तो मोदी तू हरकत कर ली, आज मैं इत्थे ही हाँ, आज ना हरकत करी। मैं क्या हाँ, तो बंदे खुश हो रहे थे। मैंने कहा यार एक मोहब्बत की बात होती है। इंशाल्लाह कल जो तुसी कीता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक फौज के जड़े जवान ने उन्होंने 1 घंटे च लम्मा पाया है। अल्लाह ताला हमारी फौज को भी हिम्मत और ताकत अता करे। ठीक है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, इल्तिजाएं उनके साथ हैं, तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह मजीद हिम्मत अता फरमाए। खैर बहरहाल बात दूर ना चली जाए, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो गया एक बुजुर्ग के पास और चल के कहता है बाबा जी वो फलाना बंदा है तो ना अपनी बेटी की शादी नहीं करता, वो कहता जेड़ा आवे वो बगैर बुजुर्ग तो आवे तो मेरे को रिश्ता मंगे, मेरा सवाल है पूरा कर छड़े तो मैं ब्याह देंगा कुड़ी। उन्हें कहा पुत्र गल सुन, बाबे तो बगैर मसला हल नहीं होना, मैनू किसी तरह लै जा तो तू बेशक अगे कला चला जाए, तो जदों तेरे ते सवाल करे ना मेरे नाल मशवरा कर ली, मैं तेरा मसला हल कर देंगा। बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चल रही। ये पंजाबी का जुमला है। उन्हें क्या ठीक है, उन्हें ना एक रेड़ा जिहा इंदा तैयार किया, बाबे नूं विच लुका लिया उन्हें, तो सीधा उहदे डेरे ते टुर गया। तवज्जो मेरी तरफ, बुआ खड़काया, कहता जी मैं आया, मैं रिश्ता मंगण आया। उन्हें कहा देख ला सवाल मेरा पूरा करना ही। उन्होंने कहा बिल्कुल पूरा है जनाब, अगे आ जाओ जी बैठे। उन्हें आख्या गल है तेरे मैं अपनी धी का रिश्ता तेन देंगा, लेकिन आ जी मेरे घर के सामने नहर चलती पई है ना पानी की, ये दुध दी चला दे ते आपा कुड़ी तेरे नाल ब्याह दे। उन्हें कहा मर थां के दिल च सोचिया रेड़े वाला बाबा गया, ए नहीं मसला हल करता, केड़ा दुध ना लियावे ते आके नहरां चला। उन्हें कहा बाबा गया, नहीं सी ना पता उन्होंने। खैर उन्हें कहा यार मैनू कुछ खुली आबाद में घूमन फिरन दे, मैनू सोचन दे। तो मैं फिर उन्हें कहा पुत्र भावें घंटा सोच। वो बाहर निकलिया तो बड़ा तेज मुंडा सी, रेड़े दे कोल अपड़िया, कहंदा बाबा ओए ओ आ कहंदा है भी वो नहर है ते पानी वाली ते दुध दी चला दे ते मैं तेन कुड़ी दोना। कहा पुत्र ते गल ही कुड़ी है ये किदां गल कोई नहीं। उन्हें आके उन्होंने आख सवेरे 8 बजे तो पहले अपना पानी बाहर कड्डे, असीं तेरे प्यो दे मुलाजम नहीं लगे कि विच दुध पाइए ते रुड़ गई जावे। तवज्जो है ना, बाबियां तो बगैर कुछ भी नहीं। लौड़ी हो गया, कहना बाबा जी मैनू मंजूर है पर एक शर्त मेरी भी है। कहना तेरी केड़ी शर्त है? उन्हें कहा जे सवेरे 8 बजे तेरी नहर च तेरा पानी होया तो तेरी खैनी अपना पानी कढ़ ताकि मैं दुध का इंतजाम करा। उन्हें तो बांह फड़ ली, उन्हें कहा तू नहीं बोलता तेरे च बाबा बोलता। उन्हें आख्या वाकई बाबा बोलता है, और उसने फिर उसी को अपनी बेटी दी। उन्हें आख्या मैं जमाने के मुंडियां सिर्फ वेखदा पिया सी, रिश्ता लेने की खातिर कहीं बुजुर्गों को छोड़ तो नहीं देते। उन्हें आख्या तो सारे हवस के पुजारी थे, तू अगर बुजुर्ग लेके आया तो जा तेरा काम भी हो गया। अपने बुजुर्गों को कभी ऐसे मौकों पर नजरअंदाज ना किया करें। तवज्जो है ना हजरात, तो इस बात से मसला समझें। मैं गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता समेटने की तरफ आ रहा हूँ। रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपकी तालीमात, यकीन करें अभी तो बात तो मंगनी से शुरू होती तो क्या बात थी, लेकिन हुण असी आए शादी से बैठे हैं। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया कि औरत से जब शादी की जाए तो क्या देखा जाए, तो आपने फरमाया वाले मालेहा वाले हस्बेहा वाले जमालेहा वाले दीनेहा। फरमाया 4 चीजें देखो, फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। फरमाया दीन को देखना, और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि एक रिवायत में यहां तक मौजूद है, फरमाया अगर एक तरफ पढ़ी लिखी और हसीन औरत है, मालदार औरत है, लेकिन उसके बाद दीन नहीं, बागी है दीन की, और दूसरी तरफ हबशा की औरत है, रंग काला है और उसका कान भी कटा हुआ है, लेकिन मेरा दीन समझती है, फरमाया दीन वाली को कबूल कर लेना। ये नबी पाक ने फरमाया इस बात को। तो पहले इस बात का तयन भी होना चाहिए और हसब व नसब को भी देखना चाहिए। ये कुफ और स्टेटस इसी चीज को कहते हैं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़क़ीहुल असर मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर अल्लामा सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो उस्ताद वालिद साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन, उसके अंदर भी आपने इस रिवायत को लिया है। तवज्जो है हजरात की, थके तो नहीं है, शेर हला के नहीं दसना, सीधा हूँ सूफी, सीधा हूँ आलती पालती मार के बैठे, मैं सुस्त बंदा ना हूं ना होने देता हूं। अब जरा तवज्जो फरमाइए। फरमाया कि जब शादी हो जाए तो मियां बीवी आपस में
ایک دوسرے کی دین پر مدد کریں. کس پر مدد کریں؟ دین پر مدد کریں. کیا مطلب؟ اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو مرد اس کو پردہ کروائے. اسے بولے بیوی تو میری ہے، دیکھنا میں نے ہے، بس باقیوں سے پردہ کر. لیکن آج کل یہ عورتوں کی ایک بڑی عجیب روش ہے اور اس کی وجہ سے مار کھاتی ہیں اور اپنا گھر اجاڑ بیٹھتی ہیں. مرد کی آمدنی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. اجی مینوں سوٹ نواں لے کے دے، پچھلے ہفتے تے لیا، پچھلے مہینے تے لیا، نہیں یہ ویکھیا نواں لے کے دیو. جدوں میں نواں سوٹ پانا تہاڈی عزت ہی بننی آ، تو نہ بنا اوہی پا. ساڈی عزت بناؤندی ساڈا کباڑا تے نہ کر. دیکھیں میں دیسی طریقے سے تبصرہ کر رہا ہوں اور یہ معاشرے کا المیہ ہے. ایسے نا قاری صاحب او جی نواں سوٹ. بھائی دیکھیں شادی کے بعد جو بیوی کے حقوق ہے ان میں سے نان نفقہ یہ حق ہے. اور نان نفقے میں کیا ہے؟ گرمیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا، سردیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا، اور اس کے بعد نارمل 2 ٹائم کا کھانا، نارمل جو عام گھروں میں چلتا ہے، اور ایک وہ کمرہ جس کے اندر وہ سکون سے سو سکیں. یہ اس کے نان نفقے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر وہ کہے لگژری ہر چیز ہو، بھائی اس کی ڈیمانڈ دیکھو نا، اس کی آمدن دیکھو نا، اس کے مطابق اپنی زبان کھولو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ صابرہ شاکرہ بن کے قانتہ بن کے رہنا چاہیے. لیکن یہاں آمدن کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، گھر برباد. وہ بندہ کہندا ہے وہ یہ تو مینوں ہی کھادی جاندی ہے، نو کڈو ایتھوں کس طرح. اور پھر کہتی ہے جی اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں. تو کیڑا حال جبرے دا سوال ہے جڑا تو سمجھ نہیں آیا؟ تو بھی تو سانو نہیں نہ سمجھیا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو یہ بدتمیزیاں عورتوں کو بند کرنی چاہیے اور مرد کو بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہاں یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے میاں بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس کو اپنی جگہ کنجوسی نہیں کرنی اور اس کو اپنی جگہ پر زیادہ ڈیمانڈ اور تنگ نہیں کرنا. اور یہ کہنا جتی سارے ویکھی ہے، او بھائی عورت جو کچھ پہنے یہ کوئی تو دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھے تو اس کا شوہر دیکھے، یہ کسی اور کے لیے تو کر ہی نہیں سکتی. تو پھر یہ کہنا بھی یہ سارے نے دیکھے اور میں نماز لے کے دے. تو میں نے کہا اگر یہی قاعدہ قانون ہے تو ایک چھوٹا سا میرا بھی سوال ہے، بھیا سوٹ ویکھیا تے ہن نہیں پاਉਣਾ ہے نواں لے کے دے، جُتی ویکھی ہے تے نویں لے کے دے. تینوں بھی تو ویکھیا ہے نویں نہ لے آئی ہے. کیا سا گئی ہے جی؟ اچھا کئیاں نوں ہن سمجھ آئی ہے، وہ ستے پے سی نا 1 بجے پیا، ہن سمجھ آئی ہے بھی مولوی سوکھی گل دس گیا. اللہ کے بندے جے سوٹ ویکھیا جُتی ویکھی ہے تے نویں لینا ہے، نہیں ویکھی ہے ہن نہیں. تے میں کہا تینوں بھی سارے ویکھیا ہن تو بھی نہیں. اس واسطے ہاں ایسوں کو قائل کرنا تو میرے سامنے بٹھاؤ. ہاں انہاں دا کنز العلماء میں ہاں، انہاں نوں میں آپے سمجھا لاں گا. او توجہ ہے جٹاں دا کنز العلماء میں ہاں نا، دیسی بندیاں دا میں ہاں نا جی، دویاں دے تے ڈاکٹر اشرف آصف صاحب نے نا. ہاں انہاں دا میں ہاں، انہاں نوں میں آپے سنبھال. تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے، بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا دین پر مدد کریں. عورت اگر نماز نہیں پڑھتی یہ پڑھائے، عورت پردہ نہیں کرتی کروائے. اسی طرح اگر مرد دین پر نہیں چلتا تو عورت کو چاہیے نو کہ داڑھی رکھ، سر تے امامہ رکھ، مینوں جدوں پسند ہے تو شوہر میرا ہے. تو یہ دین پر مدد کرے. بلکہ مزے کی بات سناؤں آپ حضرات کو، تھکے تو نہیں ہیں؟ وہ بولو تو صحیح. اچھا اگر نہیں نہ تھکے تو اے سنے آجے روایت میں، جی روایت میں یہاں تک موجود ہے، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. فرمایا دین پر ایک دوسرے کی مدد کریں، تقوی پر مدد کریں. فرمایا اگر نماز فجر میں ایک کی آنکھ کھول جائے وہ دوسرے کو اٹھائے، اور فرمایا جو اٹھائے وہ وضو کر کے آئے، اور اگر دیکھے وہ سویا ہوا ہے یا سوئی ہوئی ہے تو فرمایا اپنے گیلے ہاتھ او دے چھٹے او دے منہ تے مارے. یہ محبت کی علامت بھی ہوتی ہے اور الارم بھی ہوتا ہے جگانے کا کہ اٹھ کھلو. وہ تے چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں ڈولنا، وہ نہ ہوئے اوتھے تے جٹائم نواں مسئلہ ہوئے چھڑونا بھی کسے نہیں. تو حرکت وہ کرنی ہے جڑی جائز ہے. تقریراں سنتے رہندے نے پر آ جڑی فقیر دی تشریح ہے نا، تشریحات سمریہ، یہ تو ان کو نہیں لبڑیاں. ایسے ہی ہے نا جی. تو میں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ اگر ایک اٹھے دوسرے کو اٹھائے، اور اگر نہیں اٹھا تو چھٹے مارے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات؟ اور اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور بڑی فکر والی ہے. حضرت سیدی و سیدنا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
آپ کی والدہ مائدہ کا نام ہے بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا. ہاں اب بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا آپ کی جب شادی ہوئی نا آپ کے والد گرامی کے ساتھ، بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے اور اپنی ہی مستی اور اپنی ہی زندگی گزارتے تھے. آپ جب آئی نا تو بڑی صالحہ، قانتہ، عادلہ، متقیہ، پرہیزگار خاتون تھیں. تو آپ کی خدمت میں جب آئی نا تو آتے ہی جب تہجد کا ٹائم ہوا تو پانی گرم کر کے نا تو آپ کے پاس رکھ کے تو پاؤں دبا کے جگانا شروع کر دیا. کون ہے؟ میں راستی آپ کی خادمہ، آپ کی نوکرانی. کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پانی گرم کر دیا حضور نماز پڑھنے. اور چل تو اپنی پڑھ، میں آپ پہ پڑھ لاں گا. انہوں نے کہا میں اپنی نہیں پڑھنی، میں بھی رب دی پڑھنی ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی واسطے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت او کما قال علیہ السلام. فرمایا جب تمہیں حیا نہ رہے تو فرمایا پھر جو مرضی کرو. یعنی جب حیا ہی نہیں ہے، حیا کا مطلب ہے کہ انسان کا یہ وہ زیور ہے جیسے عورت تیار ہونے کے بعد زیور سونے چاندی کا پہنے تو وہ خوبصورت لگتی ہے. مرد اگر بڑا ہو جائے اور اس کے پاس حیا کا زیور ہو تو یہ بھی خوبصورت لگتا ہے. اور اگر عورت کے پاس زیور نہ ہو تو وہ بھی اتنی خوبصورت نہیں لگتی، اور جس کے پاس حیا نہ ہو وہ مرد بھی خوبصورت نہیں لگتا. اور عورتوں کے لیے زیور پہننے کا حکم ہے. مردوں کے لیے ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک نگ والی وہ پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو سونا ہے یا باقی جتنی بھی دھاتیں ہیں یہ عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا. مرد کے لیے جو اجازت ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اور یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی آپ کی میراث پڑھ کے دیکھیں تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں عورت پہن سکتی ہے. ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی اور ایک ہے کانچ، اور جنہوں کانچ دیاں چوڑیاں کہنے ہیں. لیکن یہ اب دارالفتاء اہل سنت کا بھی فتویٰ ہے اور علماء نے یہ چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تو علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے. فرمایا عورت جہاں سونا پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے، کانچ، وہیں پر جتنی مہنگائی ہے کوئی سونا چاندی نہ خرید سکے تو وہ لوہے کی جیولری بھی پہن سکتی ہے. ورنہ یہ قدیم علماء کے اندر، یہ جو فقہا مفتی کورس کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا، جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہ لوہے کا زیور پہننا، جیولری، یہ عورت کے لیے بھی منع لکھا تھا. یہ یاد رکھ لیں. یہ جو متاخرین علماء ہے یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور اگر اتنا فتویٰ نہ دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے سونا خریدے کون. اور پھر دوسری بات ہے عورت اگر اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہے تو پھر وہ زیور لائے کہاں سے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے جواز کی صورت موجود ہے. اور اتنا اے نہ ہوئے 5 کلو لوہا ہی پائی پھرے، یہ بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ میں مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں، قدیم اور متاخرین علماء جتنے بھی ہیں ان کا میں نے قول بیان کیا کہ پہلے منع تھا، اب جائز ہے. وجہ مہنگائی ہے اور عورت وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، یہ وجہ ہے اس لیے اجازت دے دی. یہ تو ایک مسئلہ رہا الگ. لیکن مسئلہ جو سمجھا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا وہ یہ ہے کہ جب عورت لوہا نہیں پہن سکتی تھے آج جڑے منڈے کڑے پائی پھر دے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کئی کنا چواڑیاں پائی پھر دے جے، کئی ایویں زنجیریاں پائی پھر دے جے. بندے دے پتر بنو. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ ناراض نہ ہو بھی جاؤ تو میرا کچھ نہیں جانا. سیدھے ہو کے بہو، سیدھے ہو کے بہو، گوڈے چھوٹے چھڑ کے بہو، تکڑے ہو کے بہو. ذرا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ناراض ہو بھی جائیں میرا کچھ نہیں جانا. لیکن کچھ ہم بھی آپ کا دل رکھتے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ آپ نے کبھی کسی دیوبندی اور وہابی منڈے کو دیکھا ہے کہ اس نے کبھی چھلے پہنے ہوئے ہوں اور کڑے پائے ہوئے ہوں؟ اے سنیو تہاڈی غیرت کیوں مر گئی؟ اگر کسی کا مذہب ہے تو وہ بے شک ماں جدا سنگل پاوے بھاویں کٹے دا پاوے، سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تیرا مذہب ہے جا پا، اور سنی تیرا مذہب نہیں ہے. جب یہ عورتوں کے لیے منع ہے تو تجھے اجازت کا، عورتوں کو بھی آپ کی اجازت ہے. وہ اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور پورا سورا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے. تو جب عورتوں کے لیے یہ منع تھا تو مردوں کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے یہ جو آج کل کا نیا شوق ہے نا 3 4 چھلے کئی ٹوٹے چپائی پھر دے ہوندے جے انگوٹھے ٹوٹے اتے تنی پھر دے پتہ نہیں کیویں باڑ لیندے ہو. کو خدا دا خوف کرو. کنچ والیاں تنی پھر دے جے اور 3 4 کڑے بڑے. اب تو کڑے یہ بڑے بڑے برانڈز پر عجیب قسم کے کڑے آ رہے ہیں جناب. تو خدا کا خوف کرو یار. اور یہ جو دوسرے بد مذہب ہیں اگر ان کے بچوں میں اتنی غیرت ہے تو سنیو ہمارے اندر یہ غیرت کب پیدا ہوگی؟
اور ہمارے یہاں ایسا کوئی بول کے جائے بات کرنے مولوی نے ساری تقریر سنی کی تھی ہاں نہیں گل کرنی تو میں کہا جی تینوں پیڑ ہوئی ہے تو پھر یہی گل کرنی سی. سمجھ آئی نا؟ وہ بات ہی کیا جو کسی کو درد نہ دے کے جائے. درد تو ہوگی نا. جب نبی پاک نے آ کے حق بیان کیا تو درد تو ہوئی تھی نا. سمجھ آ رہی نا؟ میں بات کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں کہا ایڈا پرہیزگار مسلمان نہ بننا, ذرا مزاج فاروقی رکھ. تیری بات میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ کسی نے محسوس ہو. بعض کہتے ہیں محسوس نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, تینوں محسوس ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میرے بھائی تھوڑا غیرت کریں ہم. تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ. ہاں یہاں چلتے چلتے ایک مسئلہ بتا دوں. مولوی صاحب میرا کڑی پائی ایدا کی حکم آ. تو میں گیا کڑی یہ زیور میں نہیں آتی, یہ بناؤ سنگار میں نہیں آتی, یہ ضرورت میں آتی ہے. نہیں توجہ فرما رہا ہے, یہ ضرورت میں آتی ہے. تو اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس گھڑی کے بارے میں بھی سن لیں, علماء کا اس بارے میں بھی پہلے بالکل اختلاف تھا اور بالکل یہ فتویٰ تھا کہ چین والی گھڑی نہ پہنی جائے. یہ متاخرین علماء نے کہا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ہے تو لہذا جائز ہے. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پھر بھی اگر بچنا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے, ورنہ چین والی گھڑی پہننا بھی جائز ہے, پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے, پڑھانا بھی جائز ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ ضرورت میں آ جاتی, یہ فیشن میں نہیں آتی. بہرحال مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس اوقات کے اندر دیکھیں مولوی نے اپنے آپ بچا لیا. میں کہ تمہیں سارے بھی بچاؤ دیا, لیکن کڑے پہننا اور فیشن کرنا اور بیبیاں طرح اپنے آپ اور تم مردو والیاں پہن کے چلنے والے, یہ باجی جان کو والیاں پہناؤ, آپ کا حق نہیں بنتا, آپ مرد ہیں. توجہ کر رہے ہیں نا میری بات پر؟ تو اس واسطے اس بات کو سمجھو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر جیسے یہ عطر لگانا سنت ہے نبیوں کی, ویسے حیا بھی نبیوں کی سنت ہے. اور آج اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, آج حیا اٹھ گیا ہے. یقین فرمائیے اگر حیا واپس آ جائے تو آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو حیا سیکھیں, حیا والوں کے پاس بیٹھیں. اور یہ جب حیا آ جاتا ہے تو یقین کرے انسان روحانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے. انسان کو ویسے ہی اللہ برکت عطا کر دیتا ہے. اور بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے جو حیا میں برکت آتی ہے, اللہ اکبر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے نا, تو آقا کریم علیہ السلام کو ایک بتانے والا بتایا کرتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں عورت ہے, یہ فلاں قبیلہ ہے, ان کا تعارف کرواتا تھا. تو ایک عورت آئی مدینہ شریف کے اندر نبی پاک کی خدمت میں, تو اس نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے نا یا رسول اللہ, یہ کسی کو بولنے نہیں دیتی اور بڑی زبان کی تیز عورت ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے, تو نے تعارف کروا دیا, اب اس کو آنے دو. میرے آقا کریم علیہ السلام اس وقت مبارک کھانا تناول فرما رہے تھے. جب وہ عورت آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھی نا, تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک روب ہے, یہ بخاری شریف میں ہے, نبی پاک فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. فرما اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے, اگر 1 مہینہ دور میرا دشمن بیٹھا ہے, یعنی 1 مہینے کا فاصلہ ہے, اتنا دور اس کا ملک ہے, اس کے سامنے چل کے میرا نام لے دو ڈر جائے گا. اور یہی وجہ ہے, اب میں چیک کرتا ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, یہ جو عالم کفر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے چلتا ہے, ڈرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا رسول کا نعرہ ہے, اس میں رعب ہے کہ کافر وہیں مرعوب ہو جاتا ہے. توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا ہے. تو وہ عورت آئی نا, تو وہ بول نہیں سکی, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر تک میرے آقا نے بھی توجہ نہیں فرمائی تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہوں پتہ لگ گئی سائیاں کو لائی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے, کمزوروں والی ہے, بات کو محسوس کیا کریں. صوفی نیند آئی ہے, سیدھا ہو کے سیدھا ہو کے, ناراض نہیں ہونا, لیکن بالکل آپ ایسے بیٹھے ہیں نہ ہے یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ, جو نہیں تو انا للہ, کچھ تو کرنا پینا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ہاں میں تھوڑا خوش مزاج خطیب ہوں, تو یہ سڑیل ماحول کے اندر مجھ سے تقریر نہیں ہوگی. جھاگ کے بیٹھو میری جان, توجہ ہے. ہاں تو میرے پیر بھائیوں کا تو زیادہ حق بنتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر توجہ نہیں فرمائی تاکہ اسے بھی احساس ہو اور سب کو پتا چلے کہ ہم سچے رسول ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا کریم نے توجہ فرمائی, فرمایا کہ کھانا کھاؤ گی؟ پہلا سوال یہ کیا. اس نے کہا جی میں نے کھانا ہے. تو آپ نے برتن شریف اس کی جانب بڑھایا, فرمایا کھاؤ. انہوں بھی سمجھ آ گئی سی, آج میں سائیاں کو لا گئی ہوں. اب ذرا جملہ سنیے گا,
اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا. فرمایا کیا کھانا ہے؟ اب دیکھو یہ عقیدے بڑے پرانے ہیں جس پر اہل سنت چل رہے ہیں. اس نے کہا وہ لقمہ کھانا چاہتی ہوں جو آپ اپنے مبارک منہ میں چبا رہے ہیں. اگر وہ تبرک مل جائے تو کیا بات ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے بھی دوسری بات نہیں کی تو تبرک دے وچ کی رکھیا ہے تے اللہ ہی سارا کچھ کردا ہے تے اسی کی کرنا ہے. تو ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا. رحمت عالم علیہ السلام نے بھی چند ذرات اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے عطا کر دیے. جب اس نے کھائے نا, اب سیالکوٹ والوں مجھے نہ کہنا پڑے چونکہ آپ تو اقبال کے شہر کے ہیں نا, آپ تو امام علی الحق کے شہر کے ہیں نا, آپ تو صوفی عالم کے شہر کے ہیں نا, علامہ ضیاء اللہ قادری کے شہر کے ہیں نا. اور سیالکوٹ والوں پاکستان میں مجھے کراچی کے بعد اگر پیار ہے تو سیالکوٹ سے ہے. آپ پوچھے کیوں؟ میں کہا وہ شہر میرے مرشد کا ہے, یہ شہر میرے دادا مرشد کا ہے. کلاس کے گاؤں میرے دادا مرشد کا شہر ہے نا. اس توجہ ہے. واہ بھائی واہ جی, او ملنگا جی زندہ باد, اللہ برکت عطا فرمائے. اے جنوں ایتھے لگی ہوے نا اے اودیاں ہی آوازاں نکلدیاں نے, باقی کسے نہیں پتا, باقی انہوں کھ نہیں پتا ہوندا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں سے لگا دے. حضور کی محبت کی جو تار ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا راوی حدیث کیا بیان کرتا ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پچھلی ساری بات کو سمجھے. وہ کہتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا تبرک اقدس اس نے جب کھایا تو اس سے پہلے مدینے میں اور اس خطے میں اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں تھا, اور جب نبی پاک کا وہ تبرک کھایا اب مدینے میں اس سے بڑے اخلاق والا بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا شرم و حیا تبرک کے بعد اس کو نصیب کر دیا گیا. اور میرے اس جملے کی لاج رکھنا, مجھے پتا ہے آپ قدردان لوگ ہیں, اہل سٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے میں نے کہا جس کو ایک لقمہ دے دیا تبرک کے طور پر, اگر اس کا یہ حال ہے تو جس اما عائشہ کو نبی ہاتھوں سے کھلاتے تھے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بتا پھر میری ماں اما عائشہ صدیقہ کا مقام کیا ہوگا, امہات المومنین کا مقام کیا ہوگا. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو فرمایا حیا یہ نبیوں کی سنت میں سے ہے. اور تیسری بات فرمایا مسواک کرنا, یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے. بلکہ تفسیر روح البیان اگر آپ والتین والزیتون کی تفسیر پڑھیں نا تو وہاں والزیتون کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ زیتون کی قسم کیوں اٹھائی. فرمایا یہ جنتی پھل ہے, اس کے اندر انسانیت کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں, اس لیے